बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं। एक डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कोई दो तीन अप्रूवल हैं, ये जिसको वादा माफ गवाह होते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर ली हैं और वो 9 मई के हवाले से स्टेटमेंट्स हैं और उसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि कौन सी मीटिंग कहाँ पे हुई। एक पिंडी में मीटिंग हुई थी वो, और वो किस मुकाम के ऊपर हुई थी, उस मीटिंग में कहा गया क्या कहा गया। पिंडी के हवाले से उस मीटिंग में GHQ के ऊपर जो हमला होना था वो वाली ड्यूटियां वहाँ पर लगी थी। और कुछ यानी कि ऑब्वियसली लाहौर के हवाले से भी होंगी, लेकिन एक दो जो हैं वो जूम की मीटिंग्स हैं। वो किसी एक बंदे ने कोई रिकॉर्ड भी की हुई है जो उनके, अब ये दरोग बर गर्दन रावी, ये कहा जा रहा है कि वो यानी एविडेंस वो भी है कि एक रिकॉर्डिंग है जूम मीटिंग की। एक पर्सनल मैसेज था जो इमरान खान साहब ने किसी को किया था, वो भी आपको याद है ना कि जब इमरान खान साहब को 5 अगस्त को लाहौर से पकड़ा गया था तो उनका जो मोबाइल था, उनका और बुशरा बीबी का, वो पुलिस ने और FIA ने वो अपनी तहवील में ले लिया था। तो वो जब डी कोड किया गया या उसका जब फ्राजिक किया गया तो वो चीज़ें भी उनके हाथ में लगी। और कुछ मैसेज ग्रुप्स में हैं जिसमें इमरान खान साहब ने हदायत दी हुई हैं। तो अब ये सारा केस इख्तियार किया जा रहा है और गालबन इंतखाबात के फौरी बाद 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रुजू किया जाएगा इस तरह की स्टेटमेंट्स को बुनियाद बना के। तो वो क्या होगा वो मैं आपके हुजूर पेश करता हूँ। और एक ख़बर ये है कि जो कुछ सर्वेज आ रहे हैं, एक इदारा है IRIS कम्युनिकेशन, इसने, ये इदारा क्या है, पहले तो ये भी बात देखने वाली है। ये इसके सर्वे जो हैं वो थोड़े से एक कह लें कि जो आम लोग जो तासुर फैलाया जा रहा है, जाहिर है कि पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर जो तासुर फैलाने वाली कुव्वतें हैं वो क्या है, मैं डाटा भी आपके साथ एक शेयर करूंगा। जो एक इंटरनेशनल डाटा फर्म है, जो डाटा को एनालिसिस करने वाली फर्म है, वो इसके ऊपर क्या कहती है कि ये जो तासुर फैला हुआ है पाकिस्तान में कि वो जनाब के आए तो छा गए और वक्त पे आ गया, संभाला नहीं जा रहा, ये इसको ज़रा डाटा एनालिसिस करने वालों ने डाटा एनालिसिस किया है इसका। मैं वो आपके सामने रखता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, और वो आपको थोड़ा सा उससे थोड़ी सी एक रियलिटी चेक मिलेगा कि मिसाल के तौर के ऊपर के जो यूज़र हैं फेसबुक के वो कितने हैं पाकिस्तान में, ट्विटर के यूज़र कितने हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और उनकी बुनियाद के ऊपर आप बेहतर अंदाज़ा फिर कर सकेंगे कि ग्राउंड के ऊपर, रियलिटी के ऊपर चीज़ें क्या बेस करती हैं। तो एक हल्का सा है इसका ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो इसकी बुनियाद के ऊपर। तीसरी जो चीज़ है वो मैं अभी थोड़ी देर पहले जियो का वो जो ट्रांसमिशन है इंतखाबात की वो देख रहा था, उसमें वन साइडेड चीज़ें चल रही हैं और बड़े तरीके के साथ चल रही हैं, बारीक कार्रवाई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यानी कि तासुर ये दिया जा रहा है, जो कि वैसे तो मेरा ख्याल है कि तासुर तो ठीक ही है वो, लेकिन खुल के ऊपर इसके ऊपर वो बात नहीं करते कि ऐसा क्यों है। खुल के बात करनी चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े कद आवर जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठे हुए थे। हामिद मीर साहब थे, मज़हर अब्बास साहब थे, जनाब सुहेल वड़ाइच साहब थे, और इसी तरह के और भी शाहज़ेब खानज़ादा साहब थे। शाहज़ेब खानज़ादा जो है वो थोड़ी सी बैलेंस बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको फिर इतने जो बैठे हुए थे इमरान खान साहब की हमदर्दी जिनके दिलो दिमाग के ऊपर हावी है, और वैसे ही वो एक है ना कि मजलूमियत वाला जो कार्ड है, वो वाला हमदर्दी वाला कार्ड, वो उसके अंदर हम बहुत जल्दी आ जाते हैं और चीज़ों को हम उस तरह रैशनली देखते नहीं हैं कि असल चीज़ें क्या हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जी कि बड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, बड़ा जबर चल रहा है, वो वाली कैफियत है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो क्यों है। इसके ऊपर भी इस कद काठ के जर्नलिस्टों को बात करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। इसी तरह पाकिस्तान के बहुत से अदाकार हैं
وہ مثال کے طور کے اوپر، اچھا یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، خصوصاً انڈیا چونکہ ہماری زبان ہم سمجھتے ہیں ایک دوسرے کی، اور کلچرلی بھی ہم کوئی بہت زیادہ وہ چاند پہ نہیں رہتے اور ہم جو ہے وہ مریخ پہ نہیں رہتے، ہم سائے ہیں، ایک دوسرے کا پتہ ہے، اور کلچر ملتا جلتا ہے ہمارا، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو وہاں پہ بھی جب انتخابات ہوتے ہیں تو ایک جو کہتے ہیں نا کہ پبلک سروس کمپین کے طور کے اوپر وہاں پر تو الیکشن کمیشن یہ والا کام کرواتا ہے، پبلک سروس میسیجز جاری کرواتا ہے. امیتابھ بچن، شاہ رخ خان، سلمان خان، اس طرح کی جو شوبز کی یا پھر جو دیگر زندگی کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہوتی ہیں، ان سے وہ کہتے ہیں، ان کی فلمیں بنتی ہیں اس کے اوپر کہ انگلی کریں انگلی چھیڑیں، وہ وہاں پر یہاں کر کے نشان لگتا ہے نا ووٹ کا. تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. خیر ہماری ڈیموکریسی اور ان کی ڈیموکریسی میں کم از کم 50-60 سال کا، بلکہ اب تو خیر 150 سال کا فرق آلموسٹ ہے. وہ وہ ذرا ہم سے زیادہ اپنے رویوں میں کافی حد تک جمہوری ہیں، ورنہ تو حالات ایک جیسے ہی تھے. تو آگے نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنے ادارے بنا لیے ہیں اور اداروں نے جڑیں پکڑ لی ہیں وہاں پہ. تو یہاں پہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جتنا مرضی ظلم ہو، جتنا مرضی جبر ہو، ووٹ ڈالنے کے لیے باہر ضرور نکلیں، ووٹ ڈالیں. آپ اپنا حساب ووٹ کے ذریعے. ایک خاموش کمپین پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کی جا رہی ہے، بالکل ہونی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، لیکن ذرا کھل کے ہونی چاہیے کہ یار کہ نام لیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے آگے یہ بھی بات ضرور کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ یہ گڑبڑ ٹھیک کیسے ہوگی. اصل مسئلہ یہ ہے، کیا یک طرفہ طور کے اوپر یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال. یہ باتیں جو ہے نا وہ سننے سنانے کے لیے تو اچھی ہوتی ہیں، یا ایک آدھا سچ ادھوری بات. سر دونوں طرف سے معاملات گڑبڑ ہیں، دونوں طرف سے. مثال کے طور کے اوپر کہ پاکستان کی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، وہ سول ملٹری ریلیشن کو ایکول یا بیلنس کرنے کے لیے ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، جگرا ہی نہیں. وہ کس طرح چل رہی تھی؟ نیما پہ کے آہستہ 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 آہستہ. عمران خان صاحب نے جو کر دیا وہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں تھا. لڑکے تو آپ جو ہیں وہ سپیس گنوا سکتے ہیں. دنیا بھر میں جو طاقت کے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے، ڈیل سے مراد وہ ڈیل نہیں ہے سودے بازی والی، اس سے نمٹنا کیسے ہے. طاقت یا یوں کہہ لیں، میں یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے کہ سامنے جب طاقت کا پہاڑ کھڑا ہو تو اپنا راستہ کیسے بنانا ہے، یہ ایک دنیا کا مشکل کام ہوتا ہے. اور سیاستدان اسی میں ان کو ملکہ حاصل ہوتی ہے، وہ ان کو یہی کام آتا ہوتا ہے. لیکن خان صاحب نے نہیں بات تھی جناب، اس کے بعد جو ہے وہ کسر ہی کوئی نہیں باقی بچی. میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اتنا طاقتور چیف آف آرمی سٹاف شاید ہی کبھی پاکستان کی ہسٹری میں آیا ہو. یہ ویسے ہمیں ہر آرمی چیف کے متعلق یہی لگتا ہے کہ اتنا طاقتور آرمی چیف. سر آرمی چیف ہوتا ہے، وہ طاقتور ہی ہوتا ہے. تو وہ جناب ایک منیب بٹ صاحب ہیں، اداکار ہیں، ایک جو ہے اپنی بشرا انصاری صاحبہ ہیں، اور بھی اس طرح کے کافی سارے لوگ ہیں. وہ اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے اوپر یہ والا انہوں نے کام چلایا ہوا ہے کہ ویری گڈ، تاڑیاں مارو، اور حالات جیسے بھی ہوں بالکل نکلیں ووٹ ڈالنے کے لیے. لیکن میں عمران خان صاحب کی جو سیاست جن حالاتوں میں لے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو، پہلا تو کام یہ ہونا ہے کہ تحریک انصاف چونکہ ان کے پاس سمبل ہی نہیں ہے، اور اس کی وجہ عمران خان صاحب ہیں، اور وہ سمبل نہ ہونے کی وجہ سے دھڑے بندیاں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی پارٹی کے اندر ایک حلقے کے اندر کئی دھڑے ہیں، کھلوتے ہیں 3-3 4-4. تو ڈور ٹو ڈور جا کے کتنی کا آپ کمپین کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایشو بہرحال رہے گا، اور یہ غلط انداز سے لڑنے کا غلط نتیجہ ہے جو برآمد ہو رہا ہے. تو باقی جو ہے وہ میں جو ڈیٹے کی بات آپ کو بتانے لگا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کمپین چلا کے کتنا مار سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا کی ورچوئل جو ورڈ ہے اس کی حقیقت کتنی کو ہو سکتی ہے. یہ بڑی مزے کی جو ہے وہ ہے اپنے جو اعداد و شمار ہیں کہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن ہے 240 ملین ایک اندازے کے مطابق، انٹرنیٹ یوزر ہے 88 ملین.
یعنی کہ جو 240 ملین کا کل ملا کے 37% بنتے ہیں، 37%۔ نان انٹرنیٹ جو جن کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے وہ 152 ملین ہے، یعنی کہ 63%، یعنی کہ 63% وہ پاکستانی ہیں جو اس دنیا سے، اس فون کی دنیا سے بالکل ان کو نہیں پتا کہ کیا ہے یہ دنیا۔ سوشل میڈیا یوزرز ہیں جناب 72 ملین، یعنی کہ 30% آف پاکستان کی آبادی کا کل۔ اس میں سے جو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو فیک اور ملٹیپل اکاؤنٹس والے ہوتے ہیں نا، بوٹس، وہ ایک علیحدہ سے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ایک بندے نے 20 30 بنائے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو پورا واقعہ سنایا تھا، ایف آئی اے نے ایک بندہ پکڑا تھا جو کوئی اداکارہ تھی، یہ سائرہ، جو بیروز سبزواری صاحب کی سابقہ بہو ہے، اس کے نام کا انہوں نے بنایا ہوا تھا، ایک بندے نے ہیک کیا ہوا تھا اکاؤنٹ، اور بلو ٹک تھا، بندہ پکڑ لیا تھا، گجراں والے کا تھا، اور وہ ملینز اس کے وہ فالوور تھے۔ اور جب وہ سائرہ بی بی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جی میں نے تو کئی دفعہ شکایت کرائی ہے کہ میرا نہیں ہے گا، میرے کوئی گل نہیں سنتا۔ وہ پکڑا جب وہ عجیب و غریب قسم کی وہاں پر، اور بڑی طریقے کے ساتھ اداروں سے لے کے اور پتہ نہیں کس کس کے خلاف وہاں سے کمپین چل رہی تھی، اور کتنے کے ایوز، 25,000 روپے ماہانہ کے ایوز، 25,000 روپے ماہانہ کے ایوز۔ تو بہرحال یہ والے لطیفے ہوئے، اور ہم ان کو حقیقی دنیا سمجھ کے ان کے اوپر ہم نتائج اپنے اخذ کر رہے ہیں، مرتب کر رہے ہیں، تجزیے کر رہے ہیں۔ تو ٹویٹر یوزر ہیں 4.65 ملین، یعنی کہ 2%، اور اسی میں بھی وہی سین پارٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو 72 ملین سوشل میڈیا یوزرز ریگارڈلیس آف فیک اینڈ ملٹیپل اکاؤنٹس، لیس دین 30% آف پاپولیشن کین پریزنٹ دا ریمیننگ 70%۔ یہ اب سوال وہ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جب 8 فروری کو انتخابات ہوں گے تو نتائج ذرا مختلف ہوں گے۔ اب ایک اور ادارہ ہے IRIS کمیونیکیشنز، اس نے بڑے جو ہیں وہ حیران کن کر دینے والے سروے کے جو نتائج ہیں وہ شیئر کیے ہیں، اور اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ شیئر کیے جا رہے ہیں۔ وہ جی 76% عوام پاکستان کا بنیادی مسئلہ مہنگائی اور افراط زر کو ٹھہرایا ہے، 76% پاکستان کے عوام نے، یعنی زیادہ عوام نے کہا ہے کہ معاشی استحکام میں ملک کی بقا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، سمجھنے میں آتی ہے۔ سیاسی محاذ پر سروے ہوشربا نتائج سامنے لائے ہیں یہ والی تنظیم جو ہے، اس نے کہ 2023 کی نسبت جنوری 2024 میں پی ٹی آئی کی مقبولیت 43% سے کم ہو کر 35% تک پہنچ چکی ہے، جبکہ نون لیگ کی مقبولیت 31 سے بڑھ کر 43% ہو چکی ہے۔ یہ بات جو ہے، نون لیگ نے کوئی مار کا نہیں مارا، میں آپ کو جو ہمارے مینٹیلٹی ہے میں وہ آپ کی طرف توجہ اس کی دلاؤں گا، انتہائی لاجیکل، اور آپ کو اس کے اوپر آپ کا، میں ایت نہیں کرنا چاہتا، ایمان لیں گے، آپ کو یہ بات آپ کے دل کو جا کے لگے گی بات کہ یہ نون لیگ کی جو مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یہ نون لیگ کی محبت میں نہیں ہوا۔ نون لیگ موٹر وے بناتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، اس چکر میں نہیں ہوا، کسی اور چکر میں ہوا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دونوں کو آپ نے جوڑ کے سننا ہے، یعنی کہ پاکستان کے بیشتر عوام کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے معاشی، مہنگائی، روزی روٹی، سر بجلی کے بل سردیوں میں گرمیوں والے آ رہے ہیں، اگے کی رہ گئی گل، اور پچھلے دنوں میرا خیال ہے کہ 4.5 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھی ہے کل یا پرسوں۔ اور یہ نواز شریف کے حق میں کیوں سروے آ گیا ہے؟ یہ اس اکانومی والے میٹر سے جڑا ہوا ہے لوگوں کی سوچ کے ساتھ۔ تو سروے یہ والا کہتا ہے کہ وسطی پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے یہ والی اپنی نون لیگ، ان کے خیال میں حیران کن ہے۔ وہ کہتے ہیں سینٹرل پنجاب، ظاہر ہے کہ یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ 82 نشستیں جو ہے نا صرف وسطی پنجاب سے ان کو مل سکتی ہیں، اور حکومت بنانے والی جماعت کو 120 نشستیں پورے پنجاب سے آلموسٹ درکار ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے کہا۔ اب یہ میں نے دیکھا ہے یہ جو IRIS ہے، یہ ادارہ کیا ہے، یہ 1997 میں بنا تھا جناب، یہ وائی بلاک DHA میں اس کا دفتر ہے، ٹھیک ہے جی، اور کمرشل جو مارکیٹ ہے وائی بلاک کی وہاں پر، اور عبداللہ پلازا
خیابان سر سید راولپنڈی میں ڈگری وومن ڈگری یا گرلز ڈگری کالج کے ساتھ ایک پلازا ہے، وہاں پر ان کا دفتر ہے، اور اسی طرح کراچی میں ان کے دفاتر ہیں، اور جو ان کا ہیومن ریسورس ہے وہ کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بڑے گنتی کے لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کام جو ہے وہ سروے وغیرہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ہیومن ریسورس ڈیلی ویجز والے یوز کرتے ہیں. تو اب آ جائیں کہ یہ بات آپ مجھے کیوں ٹھیک لگ رہی ہے. یہ اس لیے ٹھیک لگ رہی ہے بھائی جان کہ لوگوں کی منٹیلٹی ہے کہ یار کہ فلانے بندے دی تے حکومت نہیں آ رہی، فوج دے نال تے بگڑ گئی. یہ منٹیلٹی ہے، اور کہیں کا مجھے نہیں پتا. پنجاب کی یہ منٹیلٹی ہے کہ پنجاب کو پتا چلے نا کہ ہے تے پپی دا پتر، لیکن جناب وہ جتنا انہیں کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں ووٹ کیوں ضائع کرنا. اور پھر پنجاب میں یہ بڑی بدقسمتی ہے پورے پاکستان کی، پوری قوم کی. اور عمران خان صاحب نے ہمیں انگلینڈ ولایت امریکہ کے جو سسٹمز تھے وہ کہتے تھے میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ چلتے ہیں سسٹم اس طرح چلیں گے. یہ جو لا میکرز ہیں ان کا کیا کام ہے گلیاں سڑکیں محلے بنانا، تھانے کچہری کے کام کرنا. یہ تو مقامی حکومتوں کا کام ہے. تو خان صاحب نے مقامی حکومت آپ کے سامنے ہے، سپریم کورٹ نے مقامی حکومتیں بحال کی تھی، اور قانون کی پاسداری کرنے والے عمران خان نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تھا، چلنے نہیں دی تھی مقامی حکومتیں. تو مقامی حکومتیں نہ ہونے کی وجہ سے گلی کی پکی کرانی ہو، سڑک بنانی ہو، گیس لگوانی ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، تھانے کا مسئلہ ہو، کچہری کا مسئلہ ہو، یہ ایم این اے حضرات جو ہیں، ایم پی اے حضرات یہ دیکھتے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ووٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو ووٹ دیں کہ جس کی حکومت آنے والی ہے. اب ہوا تو بنا دی کہ جی کہ فوج کی صلح ہو گئی ہے، لاڈلا ہو گیا نواز شریف. تو پھر بھائی پنجابیوں نے تو پھر ادھر ہی جانا سی. نواز شریف صاحب اسی پنجاب میں سیاست کرتے تھے جب 2017 میں یا اس کے بعد جب حکومت بنی ان کی اپنا پی ٹی آئی کی. تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ جیسے گئے یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح گئے، اور پھر جب واپس آئے تو پتا تھا کہ سیٹنگ کر کے آ رہے نے پائیں، معاملہ ٹھیک ہو گئے فوج دے نال. تو یہ بدقسمتی ہے، یہ مزاج ہے. تو یہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ اوپر بڑھ گیا ہے، کیا کہتے ہیں گراف بڑھ رہا ہے، اور ان کے سرویز ان کے حق میں آ رہے ہیں، تو کوائٹ لاجیکل. اس کے پیچھے ہماری جو سیاسی دو نمبریاں ہیں، ہم کوئی نظریاتی لوگ نہیں ہیں. ہم جو پنجابی ہیں الحمدللہ ہم جو ہیں وہ راستہ نکالنے اور کام چلانے والی قوم ہے. تو باقی جناب کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہ ایک میٹنگ لال حویلی میں ہوئی تھی 9 مئی سے پہلے 6 اور 7 کی درمیانی رات، اور وہاں پر پنڈی میں جو ڈیوٹیاں لگنی تھی وہ لگی تھیں، اور عمران خان صاحب نے اس میٹنگ کو چیئر کیا تھا وایا زوم، وہ بھی ریکارڈ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ 2 اور میٹنگز ہیں وہ بھی کوئی ریکارڈ ہوئی ہیں. اور ان ساری یہ انکشافات جو تھے اور جو مواد دیا ہے، یہ صداقت عباسی ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان میں سے کوئی 2-3 اس طرح کے 2-3 ہیں جنہوں نے یہ وعدہ معاف گواہ بن کے اپنی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ 9 مئی کے حوالے سے ریکارڈ کروا دی ہیں. پلان یہ بتایا جا رہا ہے کہ انتخابات کے بعد ان سٹیٹمنٹس کو بیس بنا کے ایک نیا مقدمہ درج کیا جائے گا، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اٹارنی جنرل صاحب سپریم کورٹ کے نوٹس میں لے کے آئیں گے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے اگر اجازت مل گئی، وہ جو مشروط اجازت ہے ٹرائل چلانے کی لیکن فیصلہ سنانے کی نہیں فوجی عدالتوں کو، تو پھر جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں گے، اور عمران خان صاحب کا 9 مئی کے حوالے سے بھی ٹرائل کیا جائے گا، اور اس میں ان کو میکسیمم جو سزا ہے وہ دینے کے ارادے ہیں. باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ بہتری فرمائے، بہتر فرمائے، اور ہمیں بھی کوئی عقل دے. سر فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.